नाज़रीन आदाब, 10 दिसंबर 2021 मुताबिक 5 जमादी अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा के इजलास के बाद किसान लीडर गुरनाम सिंह ने ऐलान किया है कि मरकज के ज़रिए कवानीन के खिलाफ तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाली किसान तहरीक फिलहाल मुलतवी की जाती है। उन्होंने कहा, हमने तहरीक को मुलतवी करने का फैसला लिया है। हम 15 जनवरी को एक जायजा मीटिंग का इनेकाद करेंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने कई वादे किए हैं, मुकदमात की वापसी की बात कही है, मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन ताहाल मुकदमात वापस नहीं हुए और न ही मुआवजा मिला है। अगर हुकूमत ने वादे वफा नहीं किए तो हम तहरीक फिर से शुरू कर देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 11 दिसंबर से फतह के साथ दिल्ली बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू हो जाएगी। वहीं राकेश टिकैत ने बताया कि हम पहले 10 तारीख मुकर्रर करना चाहते थे, लेकिन कल हेलीकॉप्टर हादसे के सबब हमने 11 दिसंबर को यौम फतह मनाने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के तस्लीम शुदा मदरसों में पढ़ाई के जरिए यानी मीडियम को लेकर मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में जरूरी फैसले लिए गए। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की सदारत में हुई मीटिंग में बताया गया कि बेसिक तालीम की तर्ज पर अंग्रेजी जरिए से मदरसे चलाने की इजाजत दी जाएगी। यहाँ पर भी दीगर तालीमी बोर्ड की ही तरह प्री प्राइमरी क्लासेस लिए जाएंगे। एक हिंदी न्यूज पोर्टल के मुताबिक मीटिंग में अरबी फारसी मदरसों को जदीद तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया गया। मदरसे की जदीदकारी मंसूबे के तहत स्मार्ट क्लासेस, एस्ट्रोनॉमी लैब, ई बुक, ई लाइब्रेरी जैसी सहूलतों पर जोर दिया गया। मेयार पूरे करने वाले मदरसों की जमीन और भवन पर भी गौर किया जाएगा ताकि उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके। मरकजी हज कमेटी की तश्कील को लेकर उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के दरमियान वक्फे सवालात के दौरान तकरार और नोक झोंक देखने को मिली। तफसीलात के मुताबिक आज लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट अमरोहा कुंवर दानिश अली ने मरकजी हज कमेटी अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से हज से मुताल्लिक कुछ सवालात पूछे, जिनका उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत दीगर अक़लियती इदारों जैसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरह सेंट्रल हज कमेटी की तंजीम नौ को जेर इल्तिवा में डाल रखे है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिसमें 2 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट को बतौर मेंबर रखा जाना चाहिए, लेकिन पिछले 2.5 साल से इस सिलसिले में पेशरफ्त नहीं हुई है। दानिश अली ने अपने सवाल और तकरार के दौरान ये सवाल भी उठाया कि हज कमेटी की तश्कील नौ न होने की वजह से गुज़िश्ता कई सालों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को यहाँ पालम हवाई अड्डे पर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और 11 दीगर फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। वहीं हिंदुस्तानी फिजाइया ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए तीनों अफवाज की एक मुश्तरका तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसकी सरबराही एयर मार्शल मानविंदर सिंह करेंगे, जो फिजाइया के ट्रेनिंग कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरिनाथ सिंह यादव ने जुमेरात के रोज राज्यसभा में इस कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया, जिसे 1991 में 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद तमाम इबादत गाहों की हिफाजत के लिए मंजूर किया गया था। हरिनाथ सिंह यादव ने कहा कि यह कानून मुल्क के बाशिंदगान के साथ इम्तियाजी सलूक करता है और उन्हें मुतनाज़िया इबादत गाहों से मुताल्लिक मामलों में अदालती कार्रवाई करने पर रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा फसादात के बाद गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में भड़के फसादात के मामलात की खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT के तहकीकात के तरीकों पर सवाल उठाते हुए उसकी नई सिरे से जांच की मांग वाली अर्जी पर समाअत के बाद जुमेरात को अपना फैसला महफूज कर लिया। 3 रुकनी बेंच ने आजहानी साबिक रुकन पार्लियामान एहसान जाफरी की अहलिया जकिया एहसान जाफरी के अलावा SIT और दीगर के तफसीली दलाइल सुनने के बाद अपने फैसले को महफूज कर लिया। अर्जी गुजार ने फसादात में सियासतदानों और गुजरात पुलिस पर साजबाज का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस मामले में SIT ने ठीक तरफ से तफ्तीश करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। झारखंड के हेमंत सोरेन हुकूमत मॉब लिंचिंग के वाकयात को रोकने के लिए बेहद संजीदा नजर आ रही है। रियासती हुकूमत ने मॉब लिंचिंग रोकथाम बिल 2021 का मसवदा तैयार किया है। इस बिल के मसवदे में हलाक हो जाने पर सजाए मौत का प्रोविजन तय किया गया है। अगर असेंबली से यह कानून पास हो जाता है तो मगरबी बंगाल के बाद झारखंड ऐसा दूसरा स्टेट बन जाएगा जहाँ मॉब लिंचिंग में मौत होने पर डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन होगा। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक शहर अमरोहा की मारूफ अदबी तंजीम कारवान खुलूस की जानिब से
گزشتہ دنوں شہر علم و ادب امروہہ کی نامور علمی و ادبی شخصیات کو اعزاز سے سرفراز کیے جانے پر آئی ایم انٹر کالج اولڈ بوائز نے اس قدم کا خیر مقدم کرتے ہوئے منتظمین کو مبارکباد پیش کی۔ رامیش ولی ایڈوکیٹ نے کہا کہ شام ادب عنوان سے منعقد پروقار تقریب میں کاروان خلوص کی جانب سے صدر محبوب حسین زیدی اور سیکریٹری ایم اسلام عالمی ایڈوکیٹ نے شہر کی معزز علمی ادبی شخصیات کو اعزاز سے سرفراز کیا۔ یہ لمحہ ہم سب کے لیے وجہ مسرت تھا۔ ہم اراکین اولڈ بوائز کاروان خلوص کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیوبند میں ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کی جانب سے معذور افراد کے مفاد میں شروع کی گئی اسکیم کے تحت ترقیاتی بلاک دیوبند کے آڈیٹوریم میں ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں معذور افراد کا رجسٹریشن اور مصنوعی اعضاء ٹرائی سائیکل وغیرہ کے لیے بھی درخواستیں دی گئیں۔ منعقدہ کیمپ میں انچارج افسر پریم ترپاٹھی نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے اس کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو معذوری کے باعث بڑے اسپتال یا ضلع اسپتال تک نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ کیمپ میں منفرد شناختی کارڈ کے لیے بھی درخواستیں لی جا رہی ہیں، ساتھ ہی مصنوعی اعضاء ٹرائی سائیکل وغیرہ کے لیے بھی درخواستیں لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹروں کی ٹیم معذوری کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر رہی ہے۔ بادہ میں پہلے مرحلے میں قومی سطح پر دہلی اور ریاستی سطح پر کانپور میں وقف ویلفیئر فورم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ میں وقف ویلفیئر فورم کے چیئرمین جناب جاوید احمد نے شرکت کی اور وقف کی اہمیت اور فورم کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اوقاف کے تفضل کے حوالے سے بھی اہم معلومات دی، ساتھ ہی مساجد کا ڈیٹا بیس تیار کرنے پر توجہ دی اور ہر مسجد کی خدمت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے وقف املاک کی دیکھ بھال نہیں کی تو اس کے خطرناک نتائج ہمارے منتظر ہیں۔ چیئرمین فورم نے کہا کہ حال ہی میں پرنسپل سیکریٹری ریونیو اتر پردیش نے حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں وقف بورڈ کے دفعہ 37 میں درج وقف املاک کو تحصیل میں ریونیو ریکارڈ میں درج کیا جا سکتا ہے، جو کہ وقف کی جائیدادوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سنبھل میں معروف مجاہد آزادی میجر جنرل شاہ نواز کی برسی کے موقع پر کانگریسی اراکین نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ضلع و شہر چیئرمین عارف خان تنویر نے بتایا کہ جنرل شاہ نواز نے ملک کی آزادی کے لیے چلائی گئی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تو بعد میں حکومت میں وزیر بھی بنائے گئے۔ ایک فوجی ہونے کی وجہ سے بھی انہوں نے خدمات انجام دی، مگر افسوس کہ نئی نسل ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے ناواقف ہے۔ توقیر احمد نے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کے واقعات آج حکومتی سطح پر اجاگر نہیں کیے جا رہے ہیں، جبکہ کانگریس کے دور اقتدار میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو نئی نسل کے سامنے مسلسل پیش کیا جاتا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک عالمی شہرت یافتہ مسلم تعلیمی ادارہ ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے کیمپس میں دیکھا جا رہا ہے کہ نئے آویزاں کیے گئے بورڈز بینرز پر مختلف رنگوں سے صرف انگریزی اور ہندی ہی میں تحریریں درج کی جاتی ہیں اور اردو ندارد ہے۔ میڈیا میں خبر شائع ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر یونیورسٹی کے دونوں مقامات پر لگے نئے بورڈز میں اردو میں بھی تحریریں درج کی گئیں۔ وقار الملک ہال کے بورڈ پر اردو میں تو نام لکھ دیا گیا لیکن املا میں اب بھی غلطی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یونیورسٹی میں اردو زبان سے محبت کرنے والے، اردو زبان سے واقف افراد کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ یونیورسٹی کے 100 سالہ تقریبات کے موقع پر بھی یونیورسٹی میں نو تعمیر شدہ سینٹری گیٹ پر بھی اردو میں نام نہیں لکھا گیا تھا، جس کے متعلق میڈیا میں خبریں شائع ہوئی تھیں اور یونیورسٹی انتظامیہ نے راتوں رات سینٹری گیٹ پر اردو میں بھی نام لکھوایا، جو آج بھی موجود ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعرات کو کہا کہ بہرائچ سے گورکھپور کو جوڑنے والی سریو نہر پروجیکٹ سے 9 اضلاع کے تقریباً 14 لاکھ ہیکٹر زمین کی سینچائی کی جا سکے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 11 دسمبر کو اس پروجیکٹ کا افتتاح بلرام پور میں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے سریو نہر پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ پروجیکٹ کا خاکہ سال 1972 میں بن گیا تھا، اس وقت یہ کچھ اضلاع کو ہی محیط تھا۔ سال 1982 میں اس پروجیکٹ کو توسیع دی گئی اور اسے 9 اضلاع تک پھیلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 1978 سے سال 2017 تک یعنی 40 سالوں تک اس پروجیکٹ میں صرف 52% کام ہی ہو پایا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آنے کے بعد اس پروجیکٹ کو سال 2017 سے 2021 کے درمیان بقیہ 48% کام پورا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے بہرائچ، شراوستی، بلرام پور، گونڈا، بستی، سدھارتھ نگر، سنت کبیر نگر، مہاراج گنج اور گورکھپور سمیت 9 اضلاع کو جوڑا گیا ہے۔ ان اضلاع کے تقریباً 30 لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ اتر پردیش کے ضلع اجودھیا کی گوسائی گنج اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کے ایم ایل اے اندر پرتاپ تیواری عرف کھبو تیواری کی اسمبلی رکنیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے موصول اطلاع کے مطابق تیواری کی رکنیت 29 سال پرانے فرضی مارک شیٹ معاملے میں عدالت کے ذریعے خاطی قرار دیے جانے کی وجہ سے منسوخ کی گئی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے چیف سیکرٹری پردیپ دوبے کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق گزشتہ 18 اکتوبر 2021 کو فیض آباد واقع خصوصی عدالت ایم پی ایم ایل اے کے ذریعے تیواری کو فرضی مارک شیٹ میں خاطی قرار دیتے ہوئے سزا سنائی تھی۔ پریاگ راج میں بی جے پی رکن پارلیمنٹ ریتا بھوگنا جوشی نے اتر پردیش اسمبلی انتخابات
انتخابات کے پیش نظر جاری کیے گئے کانگریس کے خاتون انتخابی منشور کو جھوٹ کا پرندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پرینکا گاندھی واڈرا اس منشور کے ذریعے اتر پردیش کی عوام خاص کر خواتین کو ٹھگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ واڈرا نے بدھ کو کانگریس کا خاتون انتخابی منشور جاری کیا تھا۔ مسز جوشی نے کہا کہ یہ کانگریس کا انتخابی منشور نہیں ہے بلکہ یہ واڈرا کا ذاتی انتخابی منشور ہے، اس کا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ کانگریس کا انتخابی منشور ہوتا تو اس میں کیے گئے اعلانات کو پہلے کانگریس کی حکمرانی والی ریاستوں میں نافذ کیا جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اس لیے کانگریس کا یہ انتخابی منشور جھوٹ کا پرندہ ہے۔ اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ نے ریاست کے تمام متولیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی وقف املاک کو ریونیو ریکارڈ میں درج کرائیں۔ بورڈ کے سی ای او ڈاکٹر محمد ناصر حسن نے کہا کہ متولی ضلع اقلیتی بہبود افسر، ضلع مجسٹریٹ، سروے کمشنر وقف کے ساتھ تال میل میں وقف املاک کا ریونیو ریکارڈ میں اندراج کرائیں تاکہ وقف املاک کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے مختلف اضلاع، تحصیلوں، دیہاتوں اور قصبوں میں متعدد جائیدادیں وقف قرار دی گئی ہیں جن کا اندراج وقف بورڈ کے رجسٹر سیکشن 37 میں موجود ہے، لہذا ریاست کے تمام متولیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی وقف املاک کا ریونیو ریکارڈ میں اندراج کرائیں تاکہ وقف املاک کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اپیکس اقرا فاؤنڈیشن کی جانب سے شعبہ اردو شیعہ پی جی کالج میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی ڈاکٹر سید احسان حیدر زیدی، صدر شعبہ اردو ڈاکٹر ناظم حسین خان اور انجمن کی سربراہ عذرا انجم نے اردو زبان و ادب پر تبصرہ کرتے ہوئے طلباء و طالبات کو اردو میں موجود روزگار کے مواقع اور دیگر ذرائع سے روشناس کرایا۔ ڈاکٹر احسان زیدی نے طالبات سے سوال و جواب کے بعد کہا کہ مائنورٹی انسٹیٹیوشنز میں کیریئر اویئرنس کمپین چلانے کی سخت ضرورت ہے۔ عذرا انجم نے اردو کے اداروں، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور اتر پردیش اردو اکیڈمی پر روشنی ڈالتے ہوئے فخر الدین علی احمد میموریل اسکالرشپ کے بارے میں طلباء و طالبات کو بتایا اور مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے طالبات کی رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ اپیکس اقرا فاؤنڈیشن کی جانب سے اساتذہ اور طالبات میں عفت قریشی اور اقرا فاطمہ کو ان کی سرگرمیوں کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بدھ کے روز انگلینڈ میں سخت کووڈ-19 پابندیاں عائد کرتے ہوئے لوگوں کو گھر سے کام کرنے، عوامی مقامات پر ماسک پہننے اور اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ویکسین لگوانے کا حکم دیا۔ اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ اور ویلز اپنی اپنی پابندیاں لگانے کے لیے آزاد ہیں۔ بورس جانسن نے کہا کہ اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمارے پاس پلان بی پر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ نئی پابندیوں کو شہر کے مرکز کے ریسٹورینٹس، کیفے اور دکانوں کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا گیا ہے جو کرسمس کی شاپنگ کے دوران اپنے معاملی معاملات کی بحالی کے لیے بے چین ہیں۔ پریانتھا کمارا کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ سری لنکا میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئیں۔ بدھ مت کے پادریوں نے پریانتھا کمار کے گھر پر مذہبی رسومات ادا کی جس کے بعد جلی ہوئی باقیات کو قبرستان کی طرف جلوس کی شکل میں لے جایا گیا جس میں پریانتھا کے خاندان کے افراد، دوست اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ راستے کو تعزیتی بینر اور سوگ کی علامت سفید جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ سری لنکن شہری پریانتھا کمارا جنہیں گزشتہ ہفتے سیالکوٹ میں توہین مذہب کے الزام میں ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کرنے کے بعد آگ لگا دی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اراکین نے ایغور مسلمانوں کے ساتھ سختی پر چین کے صوبے سنکیانگ سے درآمدات پر پابندی کے لیے قانون منظور کر لیا۔ اسپیکر نے ووٹنگ سے پہلے اراکین سے کہا کہ اس وقت بیجنگ ایغور اور دیگر مسلمان اقلیتوں کے خلاف جبر اور ان کو دبانے کی مہم میں تیزی لا رہا ہے۔ لوگوں پر تشدد، گرفتاریاں اور جبری طور پر نسبندی اور سچ کو سامنے لانے کی جرات کرنے والے صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو دھمکانا شامل ہے۔ نینسی پلوسی کا کہنا تھا کہ چین کی حکومت کی جانب سے ہونے والی جبری مزدوری چین سے باہر پوری دنیا اور ہماری سرحدوں تک پہنچ چکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی CID پولیس کے سربراہ نے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ایرانی جنرل محمد قمری نے جمعرات کے روز لاہور میں پاکستان فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہی۔ اس اجلاس میں لاہور میں ایران کے قونصل جنرل محمد رضا ناظری اور پاکستان میں ایران کے کرنل امید سروری بھی موجود تھے۔ دونوں فریقوں نے دونوں ممالک کی پولیس فورسز کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیتے ہوئے قریبی مشاورت اور معلومات کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں فکری استقلال کے لیے تھنک ٹینکس کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک دنیا میں کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تھنک ٹینکس ہوں گے تو بجائے اس کے کہ دنیا پاکستان کی تشریح کرے، ہم خود اپنی تشریح کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ تھنک ٹینکس کے فقدان کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مغربیت
اقلیت کو جدت سمجھتے ہیں اور وہاں سے جو کچھ بھی آتا ہے اسے لے لیتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو مغرب کی ہر چیز کو مسترد کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی کوئی فکر تیار نہیں کی گئی۔ انہوں نے عالمی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔